बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मुंतहा हसन। नाजरीन, रोज़े आशूर रूनुमा होने वाला वाक़या करबला दरअसल रहती दुनिया तक के लिए दीन इस्लाम की जो असल रूह है उसको ख़ुद के अंदर समोए हुए है। बहुत खूबसूरती से बहुत वक्त पहले ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो भी अग़राज़ व मक़ासिद थे वाक़या करबला के हवाले से उनको बहुत वाज़े तौर पर जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, हज के मौका पर आए थे, उन सब के सामने इनको अयां कर दिया था। और इसी पर बात करने के लिए पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ही मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अल्लामा हैदर अलवी साहब ने। आप मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। और साथ ही ज्वाइन करेंगे अल्लामा असगर अस्करी साहब, आप भी मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं। आपसे बात करेंगे कि पैगाम हुसैनी का असल जो मिशन था, किस तरह से उनको लेकर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम भी आगे बढ़ी, किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब, अपने अहलो अयाल कुर्बान कर दिए दीन इस्लाम पर। अल्लामा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, 2 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब और अपने अहलो अयाल के साथ पहुँच गए करबला के मैदान में, लेकिन जब वाक़या करबला से पहले एक बड़ा दिल खराज सा वाक़या पेश आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब बेपनाह मुसीबतों के अंदर थे, बेपनाह उन पे उनके गिर्द घेरा तंग ही किया जा रहा था, तो इमाम ने ये काम किया कि रात की तारीकी में उन्होंने दिए बुझा दिए और सबको ये बोला, जो भी जानिसारान उस टाइम उनके साथ थे, कि जो भी जाना चाहता है मैं उससे कोई गिला शिकवा भी नहीं करूँगा, कोई सवाल भी नहीं करूँगा, मैं उससे राज़ी भी हूँगा। तो अगर वो कोई भी जाना चाहता है तो वो मुझे छोड़ के जा सकता है। लेकिन जब दिया वापस जलाया गया तो कोई भी नहीं गया था। बहुत खूबसूरत पहलू है, यानी कि ये करबला के मुख्तलिफ पहलू पर और ऐसे अजीम साथी असहाब, बल्कि सैयदुल फरमाया इमाम सल्लल्लाहु ने कि जो बावफा साथी और सहाबी मुझे मिले वो बाबा अली को भी नहीं मिले, जो करबला के मैदान में जिस तरह के जानिसार मुझे मिले। आपने बड़े उस खूबसूरत उस पहलू की तरफ इशारा किया। देखिए, शब आशूर में इससे पहले कि हकीकत में इमाम सल्लल्लाहु आए थे इंसानियत को बचाने के लिए, करबला में कोई जंग करने के लिए नहीं आए थे, इंसानियत को ज़िंदगी देने के लिए आए थे। उससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ कि जब करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं तो उससे कुछ पहले एक मंजिल पर जब हुर के लश्कर से आपका सामना होता है, वो हुर का लश्कर जो यजीद ने 1000 सिपाहियों का लश्कर भेजा था और उसका सरबराह और जर्नैल हुर को बनाया था, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वहाँ रास्ता रोका। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हुर का लश्कर प्यासा है, दुश्मन का लश्कर है, उनके पास पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका था, ख़ुद भी प्यासे थे, सारे उनके जानवर भी प्यासे थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सहाबा से फरमाया कि हुर के लश्कर को पानी पिलाया जाए। दुश्मन का लश्कर है, न सिर्फ हुर के लश्कर के सिपाहियों को पानी पिलाया गया बल्कि उनके जानवरों तक को पानी पिलाया गया। और यहाँ तक कि तारीख़ ने लिखा है ये वाक़या कि एक आदमी जो बिल्कुल प्यास की शिद्दत से निढाल था हुर के लश्कर का, जो ख़ुद मश्क जो है अपने मुंह में नहीं डाल सकता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा ख़ुद उठे, उस मश्क को उसके मुंह में डाला और उसको ख़ुद पानी पिलाया। तो हुसैन, अगर इमाम हुसैन एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस लश्कर को पानी न पिलाते, हुर का लश्कर सारा मर जाता, शायद वाक़या करबला ही ना होता, लेकिन लोगों को पता न चलता कि हुसैन इब्न अली कौन है। तो हुसैन ने हकीकत में इंसानियत का पैगाम दिया है कि इंसानी हमदर्दी क्या होती है, लोगों को मैं ज़िंदा करने के लिए आया हूँ, बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन वही हुसैन इब्न अली, एक तरफ से ये किरदार है, दुश्मन के लश्कर को पानी पिलाते हैं और फिर 7 मुहर्रम को उसी हुसैन इब्न अली के बच्चों पर, ख़वातीन पर पानी को बंद कर दिया जाता है, नहर फ़ुरात पर 4000 का पहरा लगा दिया जाता है ताकि हुसैन इब्न अली के खेमों तक ये पानी न जा सके, जिसमें 6 महीने का हज़रत अली असगर भी है, जिसमें 4 साल की मौला हुसैन की बेटी हज़रत सकीना भी है। यानी ये एक तरफ वो हुसैनी किरदार है, दूसरी तरफ वो यजीदी किरदार है, जिसमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, जिसमें कोई हमदर्दी नहीं है। एक तरफ रहम है, करम है और इंसानियत को ज़िंदा करने की बात है, इतने सख्त हालात में भी, इतने मुश्किल हालात में। और फिर जो आपने शब आशूर के उस वाक़े की तरफ इशारा किया है, देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, आपने दुरुस्त फरमाया कि अपने सहाबा, सब सहाबा को शब आशूर इकट्ठा फरमाया और कहा कि मैं आपसे बैत कहा वो उठा लेता हूँ, जो आपने बैत की थी, और चिराग बुझा दिया और कहा रात की तारीकी में आप सब चले जाओ, यहाँ तक फरमाया कि मैं आपकी जन्नत का ज़ामिन हूँ, आप चले जाओ
اور آپ آرام سے اپنی زندگی گزارو، میں نے چونکہ ایک مشن کے لیے قربانی دینی ہے تو میں نے کل شہید ہو جانا ہے. لیکن آپ یقین جانیے وہ چراغ بجھانے کے بعد جب چراغ جلا تو سارے صحابہ جو ہے وہ موجود تھے، جانثارن موجود تھے. اور جو انہوں نے بعد میں جملے کہے، ان صحابیوں میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اے فرزند رسول، یہ تو ایک دفعہ قتل ہونا ہے آپ کے دفاع کے لیے، اگر ہمیں 70 بار مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ آپ کا راستہ وہ راستہ ہے جو سید الانبیاء کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے. تو جو ان کے جانثاران تھے انہوں نے بھی عظیم قربانیاں دی ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس حوالے سے کہ خواتین کی آپ نے جو بات کی ہے کربلا کے اندر، کربلا کے میدان میں ایک ماں ہے وہب کلبی، ایک شہید ہے کربلا کا، اور ان کی ماں جو ہے اس کا عجیب ایک کردار ہے سامنے. آج یہ اسوہ ہے، رول ماڈل ہے اس ہمارے زمانے کی ماؤں کے لیے، خواتین کے لیے، کہ اسلام کے کیسے مجاہدین پرورش کرتی ہیں. ایک خاتون جو ہے کربلا کے میدان میں جب اس کے جوان بیٹے کو ظالموں نے قتل کر کے اس کا سر قلم کر کے ماں کی طرف پھینکا سر، تو ماں نے اپنے بیٹے کا سر چوم کے دوبارہ قاتل کی طرف پلٹا دیا اور کہا ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. تو بات یہ عزم تھا، یہ جذبہ تھا قربانی کا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا تھا، خواتین جو کربلا کے اندر موجود تھیں ان کا یہ جذبہ تھا. اب ہر ماں جو ہے وہ شب عاشور اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے، درس جہاد دے رہی ہے. اور شب عاشور وہ خیام حسینی کا جو منظر تھا، آج مورخین نے لکھا ہے کہ کس طرح سے ایک قربانی کے جذبہ جو ہے ان ماؤں کے اندر تھا، اور انہوں نے کیسے اپنی پاکیزہ آغوش میں ایسے مجاہد اصحاب جو ہے ان کی پرورش کی. بلا شبہ. علامہ حیدر علوی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ واقعہ عاشورہ ہو گیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جس طرح سے خواتین کو، بچوں کو، ان کو یرغمال بنا کے، ان کے ساتھ مظالم ڈھا کے، ان کی بے حرمتی کر کے، اور کس طرح سے خیموں کی بھی، لاشوں کو بھی، ان سب کی پامالی کے بعد یہ قافلہ جب یزید کے دربار پہنچا تو ایک ہر سو یہ اعلان کروایا گیا کہ کوئی باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور سب بھی یہی سمجھتے تھے کہ کون سے باغی ہیں. دیکھیں بہت زیادہ شام کے بازاروں میں ظلم ڈھائے گئے، کتنے گھنٹوں بی بی کو کھڑا رکھا گیا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر جب دربار یزید میں بی بی کی آمد ہوئی اور اس کے بعد جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا، وہ جو ایک مین ٹرننگ پوائنٹ تھا اس واقعہ کربلا کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی بی نے کس طرح سے اس کا پرچار کیا، بتایا، تو آپ اس خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر کس طرح سے روشنی ڈالتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ مین کیا عوامل تھے کہ جنہوں نے یزید کو ایکچولی تمام رعایا کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کا جو کردار تھا اس کو واضح طور پر عیاں کیا؟ دیکھیے، میں لبنان میں گیا تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم قبریں تھیں جن کے اوپر لکھا ہوا تھا ابن زہرا، بنت زہرا، ابن محمد، ابن علی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسے مزارات ہیں؟ قبے بنے ہوئے مزار ہیں لیکن چھوٹی قبریں ہیں. انہوں نے بتایا کہ جب کربلا والوں کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، ان کے بچے اونٹوں سے گرتے، پچھلے اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ جاتے، لیکن ان قافلوں کو روکنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کو مسلسل ہانک رہے تھے. اور جب وہ درباروں اور بازاروں سے گزر رہے تھے تو 20 بازار رستے میں آئے جہاں پر لوگ پتھر مارتے تھے کہ یہ ریاست کے باغیوں کا گروہ جا رہا ہے. بالکل. اور بی بی پاک کی چونکہ ان کی تو آنچل بھی نوچا ہوا تھا، تو اس وقت آپ نے اپنے بالوں کو اپنے چہروں کی جب پر ڈالا ہوا تھا سید زادیوں نے، اور اسی کو اپنا آنچل بنایا ہوا تھا. سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جب یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو جو پہلی بھیانک حرکت اس نے کی کہ آگے سیدہ فضا اگرچہ پیرانہ سالی تھی اور اپنی ان کی کمر بھی ٹیڑھی ہو رہی تھی، لیکن وہ ایک آگے ڈھال بنائے کھڑی تھی، کیونکہ یزید ایک بد کردار انسان تھا. اور اس نے اس حالت میں کہ جب سیدہ سکینہ کو بھی جو ہے وہ اندر زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، جب کٹے ہوئے سر یزید کے سامنے پڑے ہیں، اتنے طویل سفر اور کلفتوں کے بعد پہلا پیغام یزید کیا دیتا ہے کہ میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب تاریخ سوچ سکتی ہے کہ سگا بھائی جس کی لاش بھی وہاں بے گور و کفن چھوڑ کر آئے ہوں، جن کا جنازہ تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہاں سر حسین یزید کے سامنے پڑا ہے اور وہ ایک طرف سر حسین سے کھیل رہا ہے اور دوسری طرف وہ سیدہ زینب کبریٰ کی طرف بد کردار نظروں سے دیکھتا ہے اور وہاں نکاح کا پیغام دیتا ہے. ایسے میں سیدہ زینب کبریٰ لہجہ علی میں کلام کرتی ہیں. بے شک. لیکن یہ وہ لمحہ تھا جو بڑا ہی، یعنی اسلام پہ سب سے اگر مشکل ترین وقت کہا جائے تو یہ تھا
کہ جب نائب رسول کا سر کٹا ہوا ہے اور ایک باپردہ باحیا خاتون سامنے کھڑی ہیں اور بچے معصوم ساتھ ہیں اور امام زین العابدین جو ہیں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں بظاہر، اس نے سرکاری طور پر آج کے دن میں اسلام کے خاتمے کا اعلان کرنا تھا۔ اس اعلان کا وقت جوں جوں قریب آ رہا تھا، پروردگار عالم نے بی بی پاک کو وہ صلاحیت، وہ جرت، وہ استقامت عطا فرمائی کہ بی بی پاک نے جب اپنا خطبہ اس وقت شروع کیا اعلان جب زینبیہ بلند ہوتا گیا، جب اس آیت فتح تلاوت کی یزید نے، تو سیدہ زینب کبریٰ فرماتی ہیں بدبخت تم سمجھ جانتے ہو کہ یہ وحی کیا ہوتی ہے؟ جب تم اوباش بچوں میں کھیلتے تھے، ہم اس وقت وحی کی آغوش میں پرورش پا کر جوان ہوئی ہیں، ہم سے پوچھ کہ فتح کیا ہے، ہم سے پوچھ غلبہ کیا ہے، ہم سے پوچھ کامیابی کیا ہے۔ اور بی بی پاک نے جب خطبہ شروع کیا تو یہ دیکھیں کربلا میں آنے تک 20 خطبات مولا حسین کے موجود ہیں، حتیٰ کہ یوم عاشور بھی آپ نے خطبات عطا فرمائے۔ یہ خطبات حقیقت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ رسالت کا تسلسل تھا، چونکہ رسالت محمدیہ پہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن ہدایت کے یہی چراغ تھے آل پیغمبر کی صورت میں، اور ان کے ذمہ صرف یہ نہیں تھا کہ تلوار کی زور پر آپ نے دشمن کا سر جھکانا ہے، ان کے ذمے قرآن و سنت اور شریعت کو پہنچانا تھا۔ یزید کے دربار میں جب بی بی پاک نے جب سر حسین سے کھیلا یزید، تو اس وقت پہلا دفاع سیدہ فضہ نے کیا جو کہ پرانی نوکرانی ہے، خدمتگار ہے آل پیغمبر کی، اور اس نے کہا کہ یزید بدبخت اسی سر حسین کو دن میں 20 بار رسول خدا کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس نے کہا اس بڑھیا کا سر کاٹ دو۔ اب وہ حبش کی رہنے والی تھی اور 700 کے قریب حبشی اس وقت گارڈ تھے یزید کے، سب نے تلواریں نکالی کہ اگر اس بڑھیا کو کچھ کہا تو ہم کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت بی بی پاک نے آپ بھری افسوس، آج ایک حبشہ کی بیٹی کے لیے 700 تلواریں نیام سے باہر آ گئی، لیکن رسول کی بیٹی کے لیے ایک تلوار بھی نیام سے باہر نہیں آئی۔ تب بی بی پاک نے اپنے خطبے کا آغاز فرماتی ہیں، اسی طرح اللہ کی توحید، اسی طرح نانا کی رسالت، اسی طرح بابا کی ولایت، اسی طرح مولا حسین کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہیں۔ اور پھر جب آپ اپنی حقانیت اور سچائی اور اپنے خاندان کی اور خون حضرت سیدنا ابو طالب کی عظمت کو بیان کرتے کرتے رسول اللہ کی شان و فضیلت بیان کرتے ہیں، تو یزید کو محسوس ہوتا ہے کہ دربار کا ماحول بدلنا شروع ہو گیا ہے، اور میرے ہی درباری کہیں آل پیغمبر کے حق میں کھڑے ہو گئے تو میری تو پوری ریاست اور خلاف جو ہے وہ تخت خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ایک اذان، 2 اذانیں، بعد میں 9، بعد میں 13 اذانیں دی جاتی ہیں، اور بی بی پاک کا لہجہ علی میں ہے تبدیل ہویا ہوا، اور وہ اتنا بلند ہے کہ 13 اذانوں میں بھی دبتا نہیں ہے۔ جب وہ پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بی بی پاک فرماتی ہیں جلال میں مؤذنوں خاموش ہو جاؤ۔ تب آپ یزید سے پوچھتی ہیں بتا یزید بدبخت، تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ تیرے بابا کی رسالت کا بیان ہو رہا ہے یا میرے بابا کی رسالت کا بیان ہو رہا ہے؟ صبح قیامت تک جب تک آذان دی جاتی رہے گی، حسین بھی زندہ باد ہے، حسینیت بھی زندہ باد ہے۔ اور آج بھی ہر روز مؤذن فجر سے لے کر عشاء تک یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو کربلا میں جس آذان کی بقا کے لیے مولا حسین کا گلا کٹا، آج بھی اللہ اکبر کی وہ صدا نہ دبی ہے نہ جھکی ہے، بلکہ وہ اسی طرح سر بلند ہے۔ بی بی پاک کے خطبے نے ایک طرف یزید کے پوری سوچ اور فکر کے اوپر ذوالفقار حیدری چلا دی، اور وہ یہ پیغام دے دیا کہ رسول اللہ کے گھرانے کی بیویاں بھی حیدر کرار ہوتی ہیں، غیر فرار ہوتی ہیں، وہ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں، چاہے وہ کوفہ ہو چاہے وہ شام ہو۔ جہاں بھی سیدہ زینب کے کردار کو دیکھیں گے، آج بھی مسلم خواتین کے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں پروردگار عالم نے جہاں مولا حسین، مولا غازی عباس جیسے وفادار اسلام پیدا کیے ہیں، وہیں سیدہ زینب کبریٰ جیسی عظیم المرتبت مخدرات عصمت کی صورت میں جو ہے وہ مجاہدہ اسلام بھی اسلام کو پیش کیا۔ علامہ اصغر عسکری صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک جانب یہ سرشار شہادت تھی اور دوسری جانب یزید کی اگر بات کریں تو شرمناک
موت تھی اس کی. تو یزید کی موت کے ساتھ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے اس کو جو بھی خطرات لاحق تھے کیا ان کی بھی موت واقع ہو گئی, اور جو دین حسینی تھا, دین محمدی تھا, جس کا پرچار حضرت امام حسین علیہ السلام نے واقع کربلا میں کیا, کس طرح سے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے دوام بخشا گیا, زندگی بخش دی گئی؟ دیکھیے میں اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو پاکستان کے مشہور شاعر ہیں افتخار عارف صاحب, اس کا بھی ایک کلام جو ہے 2 منٹ کے اندر وہ پیش کروں گا. اس میں بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا مقصد کیا ہے, اور وہ جو سجدہ, یعنی آپ تھوڑا سا تصور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر کے, بیٹے, بھائی, بھانجے, بھتیجے اور فقط خواتین کو تنہا چھوڑ کے سر سجدے میں رکھ کے فرمایا رضن بقضائی و تسلیم لامری, خدایا میں حسین تیری اس رضا پہ راضی ہوں اور تیرے اس امر کے سامنے میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں. تو یعنی وہ معراج ہے, ایک خدا کے شکر کی بھی معراج ہے اور ایک خدا کی بندگی اور اطاعت کی بھی معراج ہے. جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کے نتیجے میں جیسے علوی صاحب نے فرمایا کہ وہیں یزید کے بھرے دربار میں اصل میں یعنی فتح کا اعلان کیا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے. یعنی آپ تھوڑا سا تصور کیجئے کہ ایک ایسی خاتون کہ جس کے حسین جیسا بھائی اور جس کو ذبح کیا گیا ہو, جس کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا ہو, جس کے بھائی مارے جائیں, جس کے بیٹے شہید ہو جائیں, جن کی آنکھوں کے سامنے بھائی کی شہادت, سب کچھ آنکھوں کے سامنے, اور دیکھتے ہوئے کہ وہ شمر ملعون جو ہے وہ خنجر چلا رہا ہے, کس طرح چلا رہا ہے, بعد کیسے لاشیں پامال کیے گئے, ہر ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ جذبہ حیدری یزید اور کے دربار میں یعنی شام غریبہ کو, چونکہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل, کہ اے بہن زینب مجھے کبھی نماز تہجد میں نہ بھولیے گا. شام غریبہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو نماز تہجد ادا کی ہے, اس میں مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ پانی تو تھا نہیں, تیمم سے نماز پڑھی ہے, پھر سر پہ چادر بھی نہیں تھی, وہ بھی ظالموں نے چادریں بھی چھین لیں. تو جب مصلی عبادت پہ حضرت زینب کھڑی ہوئی ہیں تو امام سجاد روایت کرتے ہیں کہ حضرت زینب نے نماز شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے کہا, خدایا تو یہ کہتا ہے کہ جب تیری کنیز کوئی مصلی عبادت پر آتی ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میری کنیز کیسے میری عبادت کے لیے مصلی پر آئی ہے. بی بی کہتی ہیں خدایا آج فرشتوں سے نہ کہنا, اس لیے کہ یہ زینب کی پہلی نماز ہے کہ جس میں زینب کے سر پر چادر نہیں ہے. یعنی یہ حوصلہ, اتنے سارے مسائل, پہاڑ خیمے جل گئے, بچے بکھر گئے, بھائی کو جیسے آپ نے کہا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, وہ بھی حسین جیسا عظیم بھائی کہ جس کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت زینب ان سے جدا نہیں ہوتی تھی. جس دن حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھائی کی زیارت نہیں کرتی تھی بے چین ہو جاتی تھی کہ آج میں نے بھائی حسین کو دیکھا نہیں. اتنی محبت اور اتنے کڑے مصائب کے باوجود جب خطبہ دیا ہے وہاں دربار شام میں, تو اس وقت وہیں پر انقلاب بپا ہو گیا, وہیں پر لوگ کھڑے ہو گئے کہ لوگوں نے یزید کو لعنت ملامت وہیں پہ کرنا شروع کر دیا کہ جن کو تو باغیوں کا قافلہ کہہ رہا تھا یہ تو خانوادہ رسول ہے, یہ تو آیت تطہیر کے وارث ہیں, اور اس طرح سے دھوکہ دیا گیا. وہیں پر لوگوں نے بغاوت کی اس نظام کے خلاف, یزیدیت کے خلاف. آج دنیا میں کہیں پر یزیدیت نہیں ہے, اور حسینیت کا پرچم جو ہے وہ سر بلند ہے. یہ اگر سب کچھ ہوا ہے تو یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں کا نتیجہ ہے, اور اگر حضرت زینب کے یہ خطبے نہ ہوتے جو علی بن کے, علی بیٹی نے علی بن کے خطبے دی ہیں, تو شاید آج مولا حسین کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی اگر یہ خطبے نہ ہوتے. یعنی کربلا, مدینے سے کربلا تک جو سفر طے کیا اس کی رہبری امام حسین علیہ السلام نے کی ہے, اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس کاروان کی رہبری جو ہے وہ حضرت زینب اور امام سجاد علیہ السلام نے کی ہے. تو میں صرف اگر آپ کی اجازت ہو, جی میں افتخار عارف صاحب کا کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے, کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے, موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے, موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. اور یہ جو موجیں سر پٹختی ہیں سرے نہر فرات, کہ وہ سرے نہر فرات, وہ جو لہریں آتی ہیں, موجیں آتی ہیں آج بھی, یہ جو موجیں سر پٹختی ہیں سرے نہر فرات, ایسا لگتا ہے کہیں پیاسا کوئی سجدے میں ہے.
اور نوک نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد عصر، نوک نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد عصر، مصحف ناطق تہ خنجر ابھی سجدے میں ہے، مصحف ناطق تہ خنجر ابھی سجدے میں ہے۔ اور وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، چونکہ مولا علی کی شہادت پہلا سجدہ تھا جب وہ تلوار، اور ایک سجدہ رہ گیا تھا، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے ان قربانیوں کا، اور سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھا اب ایک ولی سجدے میں ہے۔ اور وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ اور آخری شعر کہ حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے۔ واہ، زبردست زبردست، بہت بہت شکریہ علامہ حیدر علوی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ علامہ اصغر عسکری صاحب، بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی آپ سے ہم نے، اور کربلا در حقیقت ایک میدان عشق ہے۔ اس میدان عشق میں ایک معشوق، ایک عاشق نے اپنے معشوق کے لیے جس طرح سے اپنا کنبہ، اپنے اصحاب، اپنے اہل و عیال قربان کیے، اس کی نظیر ہمیں ابھی تک تو کیا رہتی دنیا تک بھی نہیں ملے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔